शौहर हर रात मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट करके रख देता, मगर कोई बात ना बनती। मैं भी भरपूर साथ देती मगर नाकाम रहती। शर्म के मारे किसी को बता भी ना सकती थी क्योंकि मेरी मोहब्बत की शादी थी। लेकिन एक रात मेरे होश उड़ गए जब आधी रात को बेड पर मैं रोते हुए किचन में खाना बना रही थी। जैसे तैसे करके मैंने खाना बनाया था। ये क्या, खाने में इतना तेज नमक? पहला नवाला लेते ही उसने नुक्स निकाला। नहीं तो बिल्कुल ठीक है, मैंने घबरा कर कहा। जबान चलाती है मेरे सामने। जब मैं कह रहा हूँ उसमें नमक तेज है तो मतलब नमक है। फिरोज ने खाली प्लेट मेरे हाथ पर जोर से मारी। मेरे हाथ दर्द कर रहे थे। इन हाथों को जिस तरह कल फिरोज ने पकड़ा था उसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि मेरे मुंह से सिसकी निकल गई। मैंने कहा, फिरोज मुझे छोड़, क्या कर रहे हो? वो गुस्से से बोला, पहले मुझे बताओ कि मेरी जान कब छोड़ोगी। मेरी आंखों से दर्द सहकर और फिरोज की बातें सुनकर आंसू छलकने लगे। कैसा शख्स था ये, क्या मतलब परस्त इंसान था। मेरी मजबूरी सिर्फ ये थी कि मैंने फिरोज से मोहब्बत की थी, बेतहाशा मोहब्बत। इसीलिए अब तक मैं उसका हर ताना, हर जुल्म बर्दाश्त करती चली आ रही थी। हिम्मत नहीं हारी थी। वो मुझे फिर से ये कह रहा था कि मैं खुद अदालत के जरिए उससे खुला का मुतालबा करूं ताकि उसे हक महर की भारी रकम न देनी पड़े जो मेरे बाप ने निकाहनामे पर लिखवाई थी। मैं अपने हाथ और बाजुओं को देखा। मेरे बाजुओं पर अब भी हल्के हल्के निशान मौजूद थे। मैंने रोते हुए साइड टेबल के दराज से मरहम निकाली और मरहम लगाकर हाथ को बांध लिया। कुछ देर बाद ही कुछ राहत मिली तो मैंने हिम्मत की और खड़ी हो गई, लेकिन दिमाग तो बस उसकी बातों में अटका हुआ था। मैं कैसे उसकी बात मान लेती अपनी इस बात को मनवाने के लिए। अब वो मुझे मारने भी लगा था। मैं इस सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी मगर फिरोज की जुदाई नहीं सह सकती थी। अपने माँ बाप के घर में मैंने कभी पानी भी खुद उठकर नहीं पिया था और यहाँ फिरोज ने मुलाजमत तक को निकलवा दिया था। कहता है खुद काम करो। रोज रोज का काम कर करके मेरी कमर का बुरा हाल हो चुका था। अभी पोछा लगाकर फारिग हुई थी, नजर घड़ी की जानिब गई। उनके आने का वक्त हो चुका था और अभी तक मैंने खाना तैयार नहीं किया था। एक नज़र खुद को देखा। कल के कपड़े जो बहुत ख़राब हो रहे थे, कल से बालों में कंघी तक नहीं की थी और सब मुंह भी पानी से नहीं धोया था। लेकिन मेरे पास अभी इन सब का वक्त नहीं था। मुझे याद आने लगा कि अपने माँ बाप के घर में मैं हर वक्त सिर्फ खुद पर ही तो तवज्जो देती थी, लेकिन फिरोज की मोहब्बत में अपना आप गंवा बैठी थी। मुझे खाना भी बनाना था। एक नज़र खुद को देखा। मेरा चेहरा पहले से बहुत मुरझा सा गया था। मैं किचन की तरफ चल दी और खाना बनाने लगी। जहन में फिरोज की बातें गर्दिश करने लगी थी। तुम नहीं शराफत से नहीं मानोगी, सख्त लहजे में उसने पूछा। मैं चुप रही क्योंकि मैंने वो जवाब नहीं देना था जो वो चाहता था। बोलती क्यों नहीं हो, कुछ तो बोलो। अब कहाँ है तुम्हारी जबान? पहले तो इतनी लंबी जबान थी, अब कहाँ रख कर भूल गई हो? मेरे खामोश रहने पर उसका पारा हाई हो रहा था। जवाब तो मुझे, मेरी ख्वाहिश पूरी करो कि बोलो। अब की बार उसकी आवाज़ पहले से भी ज्यादा तेज थी। मैंने पूरा जोर लगाकर अपने हाथ से उसकी गिरफ्त से छुड़वाए। तुमसे तो बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। मेरी हठधर्मी पर वो मुझे बातें सुनाकर चला गया और मैं हाथों में दर्द लिए अपनी नाजुक उंगलियां सहलाने लगी। पतीली से कुछ जलने की खुशबू में मुझे अपनी सोचों से निकाला। जल्दी से पानी डालकर सालन को ठीक किया और वो पतीली ही तब्दील कर दी, कहीं इसमें जलने की महक ना आ जाए, वरना फिरोज मुझे फिर से अपने तानों का शिकार करता। जल्दी से पूरा खाना तैयार किया, फिर मैं कमरे में आ गई। एक नज़र आईने में खुद को देखा। मैं कहीं से भी 10 साल पहले वाली रामीन नहीं लग रही थी। हाँ, रामीन। मैं अपने माँ बाप की इकलौती और लाडली औलाद, जिसे बहुत ही नाजों में रखा गया था। हर महीने पॉलर जाकर हज़ारों रुपए अपने ऊपर खर्च कर दिया करती थी। कभी स्किन पॉलिश तो कभी मसाज। मेरा बाप शहर का एक मशहूर बिजनेसमैन था और एक मंझा हुआ दूरअंदेश इंसान। फिरोज उनके ऑफिस में मैनेजर की नौकरी करता था। मेरा अपने वालिद का ऑफिस में आना जाना लगा रहता था। मुझे फिरोज अच्छा लगने लगा। वो बहुत मेहनती भी था, इसीलिए मेरे वालिद के भी मंजूर नज़र। मेरे बाप की हर बात को सर हिलाए मान जाता और यही बात मेरे बाप को सबसे ज़्यादा अच्छी लगती थी। एक बार मैंने लड़की होते हुए भी फिरोज से अपनी पसंदीदगी का इजहार कर दिया। मैं खूबसूरत थी, अमीर थी, मुझे पाने की ख्वाहिश कौन नहीं कर सकता था। मुझे लगा फिरोज भी इस बात को अपनी खुशकिस्मती समझेगा, लेकिन मुझे हैरत उस वक्त हुई जब उसने मुझे फौरन से इनकार कर दिया। ये बात मेरी अना पर लगी थी। वो मुझे कैसे रिजेक्ट कर सकता था? मुझे, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी को, वो कैसे यूँ इनकार कर सकता था? मेरे बाप ने आज तक मेरी कोई ख्वाहिश रद्द नहीं की थी। मैंने आज तक कभी इनकार सुना ही नहीं था। फिरोज का इनकार और रिजेक्शन मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुई। मैं रोते हुए अपने घर चली गई। मुझे एक धचका सा लगा था। मेरा दिमाग इस बात को कबूल करने को तैयार न था कि मुझे कोई लड़का यूं भी ठुकरा सकता है।
میرے دماغ کی تنابیں کھچنے لگی، میں رونے لگی، میرے سر میں ایسی شدت سے درد اٹھا کہ میں تڑپنے لگی، چلانے لگی۔ میری آواز سن کر میری والدہ اور گھر کے ملازمین میرے کمرے میں آ گئے۔ مجھے اپنے ہوش میں نہ تھی، میں بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ فیروز مجھ سے شادی سے انکار نہیں کر سکتا، میں اس کے بغیر مر جاؤں گی۔ یہ کہتے کہتے میں بے ہوش ہو گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا، لیکن مجھے 3 دن بعد ہوش آیا۔ پھر معلوم ہوا کہ میرا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا۔ میں موت کے منہ سے باہر آئی تھی، میں نیم غنودگی کی کیفیت میں تھی، لیکن میرے لبوں پر بس فیروز کا نام تھا۔ میں نیم بے ہوشی میں بھی صرف فیروز کو ہی پکار رہی تھی، لیکن مجھے یہ محسوس ہوا کہ میرا ہاتھ کسی نے اپنے دونوں ہاتھوں سے تھاما ہے۔ میں نے نیم و آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے جو شخص میرے ہاتھ تھامے بیٹھا تھا، اسے دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین کرنا مشکل تھا۔ وہ فیروز تھا۔ مجھے لگا میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، رامین، میں نے تو تمہیں بس یوں ہی انکار کر دیا تھا کہ تمہارا میرا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ میں غریب سا بندہ ہوں، تمہارے ہی باپ کے آفس میں ملازم ہوں، میں کیسے تم سے شادی کر سکتا تھا؟ میں نے اسی لیے انکار کیا تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میرا انکار تمہیں یہاں تک پہنچا دے گا۔ فیروز بہت محبت اور اپنائیت سے مجھ سے بات کر رہا تھا۔ اس کے پیچھے میرے والد اور والدہ بھی وہیں موجود تھے۔ میری حالت پر آنسو بہہ رہے تھے۔ میرے والد نے کہا کہ اگر تمہیں فیروز پسند تھا مجھ سے کہتی، میں نے آج تک تمہاری کوئی خواہش نہیں ڈالی، پھر یہ کیسے ڈال سکتا تھا؟ میں خوش تھی کہ مجھے کسی بھی قسم کی کوئی بھی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ پھر میرے والد نے بھی سوچا کہ اپنی لاڈلی بیٹی کو کسی ایسے شخص کے ساتھ بیاہ دیا جائے جو ساری زندگی اس کی ہر بات کو ایسے ہی مانا کرے۔ وہ ان کا ملازم تھا، ان کی ہر بات پر سر ہلاتا تھا، تو کیسے ممکن تھا کہ میرے سامنے اف بھی کر جاتا؟ مجھے اس وقت فیروز کے علاوہ کہاں کچھ سوچ رہا تھا۔ میں تو فیروز کو پانے کے خیال سے ہی ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ پیسے تو میرے باپ کے پاس تھے ہی، بس پھر کیا تھا؟ اور پھر میری شادی فیروز سے کر دی گئی، لیکن فیروز اس وقت خاموش سا ہو گیا جب میرے والد نے حق مہر میں 2 کروڑ کی رقم لکھوائی اور کہنے لگے کہ میں اپنی بیٹی کی سیفٹی کے لیے یہ سب کر رہا ہوں۔ 15 منٹ وہ سوچتا رہا اور پھر سائن کر دیے، لیکن فیروز نے اس گھر میں جانے سے انکار کر دیا جو میرے باپ نے میرے لیے بنوایا تھا، جہاں دنیا جہان کی ساری آسائشیں موجود تھیں۔ وہ کہنے لگا کہ وہ مجھے اپنے گھر میں ہی رکھے گا کیونکہ اسے سسرال کے لیے گھر میں نہیں رہنا۔ میرے والد یہ سن کر ہتھے سے اکڑ گئے تھے، لیکن میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ مجھے وہیں رہنا ہے جہاں فیروز رہے گا۔ کمرے میں آتے ہی فیروز نے مجھ سے صاف کہہ دیا کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتا۔ اگر اس نے مجھ سے شادی کی ہے تو صرف اس لیے کہ اس نے اپنی بہن کی شادی کے لیے میرے باپ سے قرض لیا تھا، اور جب میں بے ہوش ہوئی تھی تو میرے باپ نے اسے کہا تھا کہ یا تو مجھ سے شادی کر لے یا ابھی اسی وقت لاکھوں کا قرض واپس کرے۔ اتنے پیسے فیروز کے پاس نہیں تھے، اسی لیے مجبوراً اس نے مجھ سے یہ نکاح کر لیا۔ یہ ایک ایسی تلخ حقیقت تھی کہ میں دنگ سی رہ گئی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ میری محبت اور صبر فیروز کو دل بدل دے گا، لیکن یہ بھی میری خام خیالی ہی نکلی۔ 2 ماہ بعد مجھ پر ایک اور انکشاف ہوا کہ وہ یہ کہ فیروز کسی اور لڑکی سے محبت کرتا تھا۔ فیروز کی شادی مجھ سے ہو جانے پر اس لڑکی نے چوہے مار دوا کھا لی تھی۔ اس دن پہلی بار فیروز نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، کہنے لگا، اگر میری زینت مر گئی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تمہاری ضد نے مجھ سے میری محبت چھین لی۔ وہ دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا اور میں اس بات سے بے خبر تھی کہ فیروز کسی اور سے محبت کرتا ہے۔ وہ لڑکی بچ گئی تھی، اب فیروز کے دل میں پھر سے اس کے لیے محبت سر اٹھانے لگی تھی۔ کچھ دن گزرے تو فیروز مجھ سے کہنے لگا کہ میں اس سے خلا لے لوں، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ جس محبت کو پانے کے لیے میں نے اتنے جتن کیے تھے، کیسے میں اس کو کسی اور کے حوالے کر دیتی؟ لیکن شاید میں بھول گئی تھی کہ محبت دل کا سودا ہے، زبردستی کا نہیں۔ کچھ دن تو فیروز مجھ سے یہی کہتا رہا، لیکن جب دیکھا کہ میں اس کی بات نہیں مان رہی تو وہ چپ ہو گیا، شاید اس لیے کہ وہ ابھی بھی میرے ابا کے آفس میں ملازم تھا۔ پھر وقت یوں ہی گزرنے لگا، اس نے میرے ہی باپ کے پیسوں سے فائدہ اٹھایا اور بھرپور اٹھایا، اپنے دماغ کا استعمال کیا اور آج وہ بہت امیر ہو چکا تھا۔ کسے پتا تھا کہ ہر بات کو مان جانے والا فیروز اس قدر ہوشیار اور تیز ہوگا؟ کس نے سوچا تھا؟ آج وہ بہت کچھ بنا چکا تھا، لیکن اب بھی میرے حق مہر کی رقم اس کی دسترس سے باہر تھی۔ شادی کے ان 10 سالوں میں اس نے میرا دماغ خراب کر کے رکھ دیا تھا۔ کہاں میرے باپ نے کہا تھا کہ وہ میری ہر بات مانے گا، اور کہاں اب میں اس کے اشاروں پر چلتی تھی۔ مجھے اپنا گھر جو بسانا تھا، اسی لیے میں نے اس کی ہر بات مانی تھی۔ وہ جو کہتا تھا میں کر دیتی تھی۔ لڑکی امیر ہو یا غریب، لڑکی ہی ہوتی ہے۔ پھر وہ تو میری محبت بھی تھا۔ محبت کرنا تو بہت آسان ہوتی ہے، لیکن محبت میں قربانی دینا پڑتی ہے، یہ میں نے اب جانا تھا۔ میں ابھی انہی سوچوں میں گم تھی کہ دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ میں نے جلدی سے اپنا دوپٹہ لیا اور باہر کی جانب بڑھ گئی۔ فیروز نے جتنی بھی ترقی کر لی تھی، لیکن اب بھی گھر کے سارے کام وہ مجھ سے ہی کرواتا تھا۔ میں جلدی سے بھاگتے ہوئے دروازہ کھولا۔
کہاں تھی تم؟ کب سے دروازہ بجا رہا تھا، مجال ہے جو کوئی بھی کام وقت پر کر لو تم۔ وہ گھر میں داخل ہوتے ہی برس رہا تھا۔ یہ لیں پانی پی لیں۔ میں سب سنتی گئی اور ساتھ ہی کچن سے پانی لے آئی۔ اس نے پانی پیا اور گلاس دیوار پر دے مارا۔ میں حیران اور پریشان اس کے منہ کی طرف دیکھ رہی تھی کہ اب کیا ہوا؟ تمہاری عقل پتہ نہیں کہاں گھاس چڑھنے چلی جاتی ہے۔ جانتی ہو نا میرا گلا خراب ہے، پھر ٹھنڈا پانی لے آئی ہو۔ وہ مجھے یاد نہیں رہا، مجھے معاف کر دیں۔ میں جلدی سے معافی مانگنے لگی۔ ابھی وہ مجھے اور کچھ کہتا اس کے موبائل بجنے لگا۔ موبائل دیکھتے ہی اس کے چہرے پر غصے کے تمام تاثرات غائب ہو چکے تھے، ساتھ ہی ایک پیاری سی مسکراہٹ میں جگہ لے لی تھی۔ میں نے بہت ہی غور سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ میری آنکھ سے آنسو بہہ نکلے۔ مجھ سے بات کرتے وقت تو مسکرانا تو دور، کبھی نرمی سے بھی بات نہیں کی تھی۔ میں جانتی تھی کہ کس کا فون ہے۔ وہ زینت سے بات کر رہا تھا جو پچھلے 10 سال سے اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ میں نے اسے باتوں میں مصروف دیکھ کر جلدی سے دسترخوان بچھا دیا، لیکن شاید آج ان کی بات کچھ زیادہ ہی لمبی ہو گئی تھی۔ میں دھیرے دھیرے سے چلتے ہوئے کمرے تک آئی، لیکن وہ کمرے کی بالکنی میں کھڑا تھا۔ چہرے پر اس وقت بہت خوشی کا تاثر تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کی جانب قدم بڑھائے اور کونے میں کھڑی ہو گئی تاکہ اسے نظر نہ آؤ۔ ارے فکر ہی نہ کرو تم، میں کیسے بھی کر کے اسے راضی کر لوں گا، تمہیں دلہن بنا کر رہوں گا۔ کہہ تو رہا ہوں، فکر کی کوئی بات نہیں ہے، میں سب کچھ تمہارے حساب سے کروں گا۔ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے میرے لیے، بس اب میں فون رکھتا ہوں۔ جیسے ہی اس نے یہ بات کہی، میں فوراً سے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑی ہو گئی اور ساتھ ہی چیزوں کو ادھر ادھر کرنے لگی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ کھانا لگا دیا؟ وہ جیسے بات کر کے باہر آیا تھا، مجھے دیکھتے ہی سوال کیا۔ میں آپ کو بلانے آئی تھی، ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرتے ہوئے میں نے کہا، اور جلدی سے کمرے سے باہر آ گئی۔ تم نے کچھ سوچا جو میں نے کہا تھا؟ کھانے سے فارغ ہوتے ہی میں نے چائے بنائی تھی۔ جیسے ہی فیروز کے سامنے کپ رکھا، اس نے پھر سے وہی موضوع چھیڑ دیا جس سے بچنے کے لیے میں اس کے سامنے سے بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ میں اس کے پاس ہی کھڑی رہی، دونوں ہاتھوں کو آپس میں رگڑتے ہوئے۔ میرے دماغ میں بہت کچھ چل رہا تھا، لیکن اس کے سوال کا جواب نہیں تھا میرے پاس۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، تم جو بات میں تم سے کہی ہے اس کا جواب مجھے چاہیے ہی چاہیے، یاد رکھنا۔ اور اب تم نے میرے اس سوال کو اگنور کیا یا بنا جواب دیے گئی تو تم دیکھ لینا، پھر بہت بری طرح سے پیش آؤں گا میں تمہارے ساتھ۔ ابھی تو بہت نرمی سے بات کرتا ہوں تم سے، اسی بات کا فائدہ اٹھا رہی ہو نا تم۔ سر پر چڑھنے کی کوشش نہیں کرنا ورنہ۔ وہ غصے میں مجھے سائڈ پر کرتا ہوا چلا گیا۔ میں وہیں صوفے کے کنارے پر سر کو ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سمجھ بھی نہیں آتی تھی کہ اس مسئلے کو کیسے ہینڈل کروں، کیونکہ جو میں کر نہیں سکتی تھی پھر کیوں وہ میرے صبر کا امتحان لے رہا تھا۔ میری آنکھوں میں پچھلے 10 سال کا وہ منظر گھوم رہا تھا۔ میں نے بہت محبت سے اس گھر کو بنایا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ یہ گھر، بس اس سے آگے میں سوچ ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ مجھ سے جو چاہتا تھا اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا، اور یہی بات اب مجھے پریشان کر رہی تھی۔ میں وہیں بیٹھی تھی، میرا دل بھی نہیں کر رہا تھا کہ اٹھ کر رات کا کھانا کھا لوں۔ نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی، کسی نے زور سے میرے بالوں کو کھینچا تھا۔ پہلے پہل تو مجھے لگا کہ شاید کوئی خواب ہے، لیکن جیسے ہی میرے سر میں درد کی تیز لہر اٹھی تھی اور میری آنکھ جھٹکے سے کھلی، سامنے ہی وہ خطرناک تیور لیے مجھے گھور رہے تھے۔ فیروز کیا ہوا ہے؟ میرے بال چھوڑے۔ ان کی سخت گرفت میں میرے بال بس جڑ سے نکلنے ہی والے تھے۔ یہ کیا تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ یہاں بیٹھ کر آرام کر رہی ہے اور میں محنت کر کے تھکا ہوا گھر آیا ہوں۔ اس نے زور سے مجھے دھکا دیا تھا۔ میں منہ کے بل زمین پر گری، درد کی لہر میرے پورے جسم میں اٹھی۔ اٹھو جلدی سے، اب اس نے زور سے میرا بازو پکڑا اور ایک جھٹکے سے مجھے اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ تم کیا سمجھی تھی میں تمہارے ساتھ نرمی سے ہی پیش آتا رہوں گا؟ کچھ دن بعد ہی میرے والد میرے گھر آئے اور مجھے میرے حصے کی ساری جائیداد کے کاغذات دے کر چلے گئے۔ یہ دیکھ کر فیروز کی آنکھیں چمک اٹھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں یہ سب اس کے نام کر دوں، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ ایک دن وہ گھر آیا اور مجھے بہت مارا پیٹا، پھر مجھ سے کچھ کاغذات پر سائن کرنے کے لیے کہا، لیکن جب میں نہیں مانی تو اس نے مجھے زمین پر دھکا دے دیا۔ میں ٹیبل سے جا کر ٹکرائی۔ اس نے زبردستی میرا ہاتھ پکڑا اور میرا انگوٹھا کاغذات پر لگا دیا، لیکن اس کے بعد جیسے ہی وہ کمرے سے باہر جانے لگا، اس کا پاؤں زور سے کسی چیز سے ٹکرایا اور وہ سر کے بل گر گیا۔ گرتے ہی اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ میں بمشکل اس کے پاس پہنچی تو وہ بے جان ہو چکا تھا۔ ہاتھ میں پکڑے کاغذات خون سے بھر چکے تھے۔ میری رہی سہی جان بھی نکل گئی۔ میں رونے لگی۔ فیروز مر چکا تھا۔ کچھ دن بعد میرے گھر والے مجھے اپنے گھر لے آئے۔ وہاں سے آتے وقت میں اپنا سامان اور وہ پیپر بھی ساتھ اٹھا لائی تھی جس پر فیروز نے مجھ سے انگوٹھا لگوایا تھا۔ عدت پوری ہوئی تو کچھ دن بعد میں نے الماری سے وہ پیپر نکال کر دیکھے۔ وہ دوسری شادی کا اجازت نامہ تھا اور ساتھ میں وہ سب پیپرز بھی تھے
جو وہ میری ساری جائیداد اپنے نام منتقل کروانے جا رہا تھا۔ مجھ کو یہ سب دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ میں نے تو صرف محبت کی تھی، میں نہیں جانتی تھی کہ محبت کی اتنی بھاری قیمت مجھے چکانی پڑے گی۔ نہ محبت پا سکی، نہ شوہر کا دل جیت سکی، اور بدلے میں 10 سال ظلم بھی سہتی رہی۔ فیروز اپنی محبت کے حصول کی خاطر انسان سے جانور بن گیا تھا۔ شاید قدرت میرے صبر کا امتحان لے رہی تھی۔ میرے خاموش آنسو جب قدرت کی بارگاہ تک پہنچے تو اس عرش والے کو بھی جلال آ گیا تھا۔ فیروز کے ظلم کی سزا اسے مل گئی تھی، ورنہ میں نے تو اس کی محبت میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔